बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ वीवर्स आपका मेज़बान वजाहत खान। आज 19 रमज़ान हो चुके हैं, 19 रोज़े पूरे हो चुके हैं। और वीवर्स 19 रमज़ानुल मुबारक का दिन इस्लामिक तारीख़ में इसको एक अलमनाक तरीन दिन कहा गया है कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको शेर खुदा का लक़ब दिया गया, हैदर करार कहा गया, और हज़रत अली वो आलम इस्लाम की हस्ती हैं जिनके बग़ैर इस्लाम का जो तारुफ़ है वो अधूरा और नामुकम्मल है। उनके इस्लाम के लिए जो खिदमात हैं, जो इस्लाम के लिए जिनका पूरा खान वादा जो है इस्लाम के लिए कट गया, और उन्होंने एक बहादुरी और शुजाअत की अजीम दास्तान रकम की, उनको आज के दिन ज़ख्मी किया गया। और आज का दिन ख़ास तौर पे हिना मुस्लिम उम्मा के लिए इंतहाई तकलीफ़ का दिन है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह को आज जो है ज़रब लगी थी, और 21 रमज़ान को जो है उनको शहादत नसीब हुई थी। तो हमने सोचा कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बताना ज़रूरी था। इस्लामिक हिस्ट्री है जिसको हम झुटला नहीं सकते, उसके साथ करें। मगर उसके साथ साथ जहाँ जो है ये हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, वहाँ जो है जो सूरत हाल है आजकल जो हुई है, मौजूदा हालात के ऊपर भी एक नज़र डालें तो बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त खून रेज़ी का माहौल है और डिफरेंट सिनेरियो हो गया हुआ है, क्योंकि ये खून रेज़ी इतनी बढ़ गई हुई है कि इसका कहीं ना कहीं इसको सदेबाब करना इसका ज़रूरी है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर नज़र डालना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ साथ जितने भी इर्द गिर्द के ममालिक हैं वो लपेट में आ रहे हैं। इकनॉमिकली बात करें, पर्सपेक्टिव से बात करें, या अगर हम उसको डेमोग्राफिक्स की बात करें, या हम आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों के ऊपर बात करें, तो इससे पूरी इकॉनमी जो है मुतासिर हो रही है। और पूरा जो मशरिक़ वस्ता है वो उसकी लपेट में आता नज़र आ रहा है। जंग का आगाज़ तो हुआ था इजराइल, अमेरिका और ईरान से, लेकिन अब पूरी मशरिक़ वस्ता जो है, हमारा पूरा मिडल ईस्ट इसकी लपेट में आ चुका है। और इन हालात में पाकिस्तान की जो अहमियत है वो मज़ीद बढ़ गई है। पाकिस्तान का किरदार जो है बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं, फिर सऊदी अरब और हमारा तो एक पैक्ट है बाकायदा, और उसके साथ साथ फिर ईरान हमारा हमसाया है। इसी सारी करंट सिनेरियो पर बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सिंधु साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, जो कि दिफाई तजियाकार भी हैं और बड़ी अपनी राय रखते हैं। सर, सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। कर्नल साहब, अब ये जो जंग का ऊंट है, ये किस करवट आपको बैठता नजर आ रहा है? आए दिन टेंशन और इसकी जो सिचुएशन है मजीद एक्सट्रीम से एक्सट्रीम होती जा रही है। क्या लगता है पाकिस्तान इस तनाजुर में कहाँ स्टैंड करता है? देखिए जी, ये एक तो बहुत वोलेटाइल रीजन है। फिर ये जो रीजन है इसकी दो बहुत पिकुलरिटीज़ हैं, बल्कि तीन कह लीजिए। एक तो ये कि ये जो स्पेशली गल्फ स्टेट्स हैं वो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट हैं, वो नेचुरल कंट्रीज़ नहीं हैं, इवॉल्व नहीं हुई हैं। वहाँ ना पानी है, ना कुदरती घास है, ना पौधे हैं, ना ज़रात है, ना रिवर है, ना आसमान है। डेज़र्ट को उन्होंने आबाद किया डेज़र्ट है, जिसको अमेरिकन मिलिट्री जार्गन में सैंड बॉक्स कहते हैं। सो एक ये है, प्लस वहाँ पे जो उनकी इकोनॉमी है वो सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड है, यानी विच इज़ ऑयल। अब वो उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि इस रीजन के अंदर आपस में, क्योंकि ये आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है जियोग्राफिकली, तो जियोपॉलिटिकली भी आपस में इन कंट्रीज़ की बहुत कुछ ऐसी फ्रिक्शंस हैं जो कि हिस्टोरिकल भी हैं, फिर कुछ जी रीजन में भी। अच्छा, कल से खबरें आई हैं, आपको पता है मुश्तबा खामनाई को जो है उन्होंने सुप्रीम लीडर के तौर पे जो है वो पेश कर दिया गया है, स्टेट चैनल ने उनको कहा है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है? और अमेरिका ने इसके बरक्स कहा है कि हम नहीं मानते, और उसके साथ साथ उनके वजीर दाखिला ने भी कहा है कि उनके मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी नो हमारी जो असेंबली है उसका एक प्रॉपर एक चॉइस होता है, एक तरीका होता है जिस तरह लीडर जो है मुंतखब किया जाता है। जी देखें, ये तो इनका जो सुप्रीम लीडर हैं, ये तो इनकी जो रिलीजियस काउंसिल है वो मुंतखब करती है। उसमें बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक 80+ के करीब लोग हैं। लेकिन देखें, अमेरिकन्स ने तो ये इसलिए कहा है क्योंकि वो रजीम चेंज करना चाह रहे थे, और रजीम चेंज उनके ख्याल में ये था कि अगर सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया जाए तो रजीम चेंज हो जाएगी, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हुआ, क्योंकि देयर इज़ अ सक्सेशन और पूरा एक डेलीगेशन का की एक हिरार्की है, जो प्रोसेस है और एक हिरार्की है जो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब ये उनका कहना कि जी हम इनको नहीं मानते, वो इसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर है उन्होंने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो तरीक़ाकार था ऑब्जेक्टिव का, वो पहला ये था कि जो सुप्रीम लीडर हैं उनको शहीद कर दिया जाए। दूसरा ये था कि जो बाकी लीडरशिप है उसको डिकैपिटेट कर दिया जाए। और तीसरा था कि जो ईरान की जो मिलिट्री माइट है, मिलिट्री पावर है, उसको डिग्रेड कर दें।
اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جو پراکسیز ہیں جو ایران کے کنٹرول میں ہیں ان کو بھی ڈیگریڈ کر دیا جائے. سو اب وہ ان کو وہ یہ جتنے ایم تھے اگر وہ اس کے لیے آئے تھے تو ان میں سے تو کوئی بھی حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جو ان شہید کرنے سے سپریم لیڈر کے رجیم کولیپس نہیں ہوئی. ایران کے اوپر آج صبح تک 4,500 کے قریب اٹیکس کیے گئے ہیں, جس میں آئل ریفائنریز ان کی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں, ان کے گھر, انفراسٹرکچر, سکولز, ہاسپٹلز, ایمونیشن سائٹس, ڈمپس, پتہ نہیں سارے ہر قسم کے سول اور ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا. لیکن وہاں پہ اسٹیٹ کا کوئی کولیپس نظر نہیں آ رہا. لوگوں کا مورائل ہر اٹیک کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. دیر از اے ول ٹو فائٹ, لوگوں میں ریزالو ہے, اور لوگ سارے کے سارے اپنی جو تھیوکریٹک لیڈرشپ ہے اس کے پیچھے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے. اچھا, اب یہ اس صورتحال میں جو آپ نے جیسے پوچھا کہ یہ جو مجتبیٰ خامنائی ہیں, یہ ان کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے. یہ جو ایران عراق وار تھی, جب یہ ینگسٹر تھے تو یہ حبیب بٹالین میں انہوں نے جا کے اس کے اندر شمولیت کر کے سرو کیا تھا اور لڑا تھا, اور 7-8 آپریشنز میں انہوں نے حصہ لیا تھا. جی, پھر اس کے بعد یہ جب سے خامنائی صاحب جو تھے وہ سپریم لیڈر بنے, اسپرچول لیڈر, تو یہ اپنے والد کا آفس سنبھالتے تھے. لیکن پولیٹیکل کسی بھی سینیریو میں منتخب نہیں ہوئے یہ. جی, منتخب نہیں ہوئے, لیکن یہ جو آفس کی مینجمنٹ تھی ان سے خامنائی صاحب سے کس نے ملنا ہے, کون آ رہے ہیں, اس کی مینجمنٹ. اور اس لیے جو آپ کہہ لیجئے کہ جو ان کا جو ہورائزن تھا ایز فار ایز ایرانین پالیسی, ایرانین گورننس, ان کی جو سول سائڈ, ان کی ڈیموکریٹک سائڈ, تھیوکریٹک سائڈ, اس پہ ان کی بہت گرپ تھی. اور ان کا جو IRGC ہے ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اس لیے بہت اچھا تھا کہ جب یہ لیفٹیننٹ کپتان تھے, یعنی ینگسٹر تھے, تو اس وقت جو ان کے ساتھ لوگ بٹالینز میں تھے, بعد میں وہ سارے کے سارے جنرلز بنے. کوئی IRGC کا ہیڈ تھا, کوئی القد فورس کا تھا, تو اس لیے ان کی بڑی اچھی ایکویشن ہے. پھر جو صاحب 2-3 سٹیٹمنٹس بڑی ڈیفرنٹ آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نارتھ کوریا ول سپلائی دا آرمز ٹو ایران. ایک یہ چیز آئی ہے اس میں جو ان کے من ہے, انہوں نے بڑا واضح انداز میں جو ہے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور ایک یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے سوئٹزرلینڈ اور چین نے مزید جو ہے کہتے ہیں نا کہ اسٹرائک کرنے سے منع کر دیا ایران کو, اپنے بیلسٹک میزائلز. انہوں نے کہا نہیں آپ داغیں, اس سے سچویشن اور جو ہے وہ بہت ریٹیلیشن بھی آ رہی ہے اور بہت غلط ہو رہی ہے. جی, میرے خیال میں یہ دونوں ہی جو ہیں جی تھوڑی سی اسپیکولیٹو ہیں. اچھا, کیونکہ جو نارتھ کوریا ہے وہ اس طرح سے ڈائریکٹلی ایران کو, جو بیسک میزل کا ڈیزائن ہے وہ تو رشین, اسکڈ اور نارتھ کورین ہے, لیکن ایران نے اس کے بعد اس کو بہت ڈیولپ کر لیا. جی, ایران کے پاس اب سیریز آف میزلز ہیں. اس کو نارتھ کوریا سے ابھی امیجیٹلی میں نہیں سمجھتا کہ کسی میزائلز کی ضرورت ہے, اور نہ اس طرح سے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ جو مینوفیکچرڈ یا اسمبلڈ میزلز آئیں گے, وہ تو ناک ڈاؤن آتے ہیں اور یہاں پہ اسمبل ہوتے ہیں, اس کا تو اب ٹائم نہیں ہے. اچھا کرن صاحب, دوسری پھر ایک اہم چیز یہ ہے, مجھے یہ بتائیے گا کیا, کیونکہ رشیا کا بھی اب ذکر اوبویسلی آ رہا ہے کہیں نہ کہیں لوکیشنز کے حوالے سے, کہیں نہ کہیں رشینز جو انوالومنٹ نظر آ رہی ہے ایران کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ اگر رشیا, جس طرح امریکہ بھی یہ باتیں کہہ رہا ہے اور خاص طور پینٹاگون سے بھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں, اگر رشیا بھی اس جنگ میں کود پڑتا ہے, اس کے چانسز ہیں, اور اگر کود پڑتا ہے تو تھرڈ ورلڈ وار کے حوالے سے بھی باتیں کہی جا رہی ہیں, تو یہ خطرات بھی ہیں اس چیز کے کہ یہ ایک گلوبلی وار میں تبدیل ہو سکتی ہے اسٹیٹ. دیکھیں, آپ ورلڈ وار کی ہسٹری اٹھا لیجئے, آپ کولڈ وار دیکھ لیجئے, آپ پوسٹ کولڈ وار ایرا دیکھ لیں, کبھی بھی جو سپر پاورز ہیں وہ ڈائریکٹلی خود نہیں لڑتی, بیکاز دیٹ از ٹو ڈینجرس این ایکٹ ٹو کمٹ. یہ تو امریکہ نے پتہ نہیں کس طریقے سے اسرائیل کے, جو وہ خود کہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اسرائیل ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنگ کے اندر لے آیا, تو جو رشیا اور چائنا ہیں وہ کبھی بھی خود نہیں آئیں گے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ان کی سپورٹ کس حد تک ہے, کن سیکٹرز میں ہے, وہ ایران کو ضرور ہے. جیسے کہا جا رہا ہے کہ جو انٹیلیجنس سپورٹ ہے وہ رشیا پرووائڈ کر رہا ہے ایران کو, اور پلس آج سے 4 مہینے پہلے ایک شپ میں کچھ 20,000 ٹن جو سالٹ ہے یا جو کیمیکل ہیں فار میزلز, جو اس کے فیول میں یوز ہوتے ہیں, جو کہ جس کی وجہ سے ایران نے اپنے بہت سارے میزلز کو لکوڈ پروپلنٹ سے سالڈ پروپلنٹ میں شفٹ کر لیا. وہ چائنا سے آئے تھے, وہ پوری دنیا میں بھی رپورٹ ہوا. سو اس دفعہ جو چائنا کا ایران کا رسپانس ہے وہ شاید اس جو اس کی کوآپریشن ہے ان دونوں ملکوں کے ساتھ, اس کی وجہ سے بہت ڈفرینٹ ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو چائنا کا بادو سسٹم ہے, بائدو سیٹلائٹ سسٹم ہے, وہ بھی ایران یوز کر رہا ہے. اچھا, وہ ہیک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ GPS پہ نہیں ہے, وہ امریکن سسٹم پہ نہیں ہے, وہ یورپین سسٹم پہ نہیں ہے,
اور اس سے میزل کی جو ایکوریسی ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایران نے اپنے جو میزلز ہیں اس کے اندر ٹرمینل جو گائیڈنس ہے وہ امپروو کر لی ہے, اس کے اوپر جو آن بورڈ کمپیوٹرز ہیں وہ بہتر ہیں اور وہ لنکڈ ہیں ایک ایسے سیٹلائٹ سسٹم کے ساتھ جو انٹرفیرنس نہیں ہے, جو امریکہ جس کو بند نہیں کر سکتا, تو ڈیفینیٹلی اس کی پھر وہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ مے بی دے گونا انٹیگریٹ اے نیوکلیئر ویپن اور سم تھنگ, یا انہوں نے بنایا ہوا ہے, وہ ابھی شو نہیں کر رہے. اور آج بھی کچھ ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جنریٹ ہوئی ہیں, خیر وہ اے آئی ویڈیوز ہیں, بٹ اسٹل آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو جی, ایران ول ناٹ گو دیٹ فار, اور برادر اس کے پاس آئی تھنک یہ نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے بھی نہیں, کیونکہ جو جتنی وہ انریچمنٹ کر رہا تھا وہ 60% کے قریب پہنچا تھا, اور آپ کو کرٹیکلٹی کے لیے یا نیوکلیئر اس کے لیے تو آپ کو 98 سے پلس جانا پڑتا ہے. لیکن سر دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے کوئی نیوکلیئر اٹیک ہونے کا خدشہ ہے, اس میں کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کی بہت زیادہ 2-3 دنوں سے آج بھی رپورٹ ہوئی ہیں کہ اس کے کہیں نہ کہیں خطرات ہیں کہ ایران پہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایسکلیشن میں جو ایسکلیشن لیڈر ہے اس میں آپ ایک دم اتنے سارے رنگز جو ہیں وہ عبور نہیں کرتے, اور اگر کوئی ملک یہ عبور کرے گا خدا نہ خواستہ تو پھر تو یہ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی. اور یہ جو امریکہ نے جب یوز کیا تھا نیوکلیئر ویپن, تو آپ کو پتہ ہے دیٹ واز ہیروشیما ناگاساکی پہ, اس وقت تو وہ ورلڈ وار ہو رہی تھی, اور ورلڈ وار بھی جو تھی وہ ختم نہیں ہو رہی تھی, پورے کے پورے جو الائز ہیں وہ امبرائل ہو گئے تھے وار کے اندر. تو امریکہ نے اس ساری چیز کو اپنے تئیں اپنی اسٹریٹجک کیلکولیشنز میں ختم کرنے کے لیے اس نے وہ, کیونکہ جاپان جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا. لوگ اس کی بھی مثال دیتے ہیں کہ جیسے جاپان مار کھانے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا, ایران بھی اسی طرح پیچھے نہیں ہٹ رہا. لیکن اس ریجن میں خدا نہ خواستہ دیکھیے 4 نیوکلیئر پاورز ہیں, اور یہ چاروں کو چھیڑنے والی بات ہے, یعنی رشیا بھی یہاں ہے, چائنا بھی یہاں ہے, انڈیا بھی یہاں ہے, اور پاکستان بھی. اچھا سر, اس پر بھی ہم بات کریں گے, ابھی ہمیں بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ویور جب ہم واپس آئیں گے تو کرنل صاحب سے ہم بات کریں گے خاص طور پہ میڈل ایسٹ کی طرف سے سعودی عرب کا بھی خاصا ریئیکشن آیا ہے کہ وہ بھی اب جواب دے سکتے ہیں ایران کے حوالے سے, کیونکہ افطار بھی ہماری اتنی ضروری ہے, اور کچن کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ریسیپی بن رہی ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز بات کرتے ہیں اگر صحت کی, تو صحت کی جب بات کرتے ہیں تو ایسی تمام چیزیں دماغ میں آتی ہیں جو انسانی صحت کو سکون بخشے. تو سکون جو برانڈ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں, ان کی پروڈکٹس استعمال کریں. سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن, اٹس اے پاکستان نمبر 1 ویلنس برانڈ, اور یہ صرف کھائیں نہ, صرف آپ لگائیں, جس میں اس میں آئلز ہیں, اسینشل آئلز ہیں, ان کی پروڈکٹس ہیں, ہیئر کیئر ہے, اور اس کے ساتھ نیلز پروڈکٹس ہیں, اور آپ استعمال کر کے جو ہے اپنی صحت کو سکون سے کہتے ہیں جی سکتے ہیں اور پرسکون بنا سکتے ہیں. اچھا سکون کی بات تو کر لی ہے, اب ذرا اٹائر کی بھی بات کر لیں, کیونکہ اٹائر کے بغیر ہم اتنے اچھے آپ کو دکھ نہیں سکتے ہیں, ہم سکون میں نہیں رہ سکتے ہیں. تو ویورز میرے سے اٹائر کے لیے یونیورتھ نے تعاون کیا, اور ہمیشہ سے یونیورتھ کا ہمارا پہلے روزے سے 30ویں روزے تک انشاءاللہ ساتھ ہوگا. اور اب پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں, کرنل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرنل صاحب, اب جس طرح ہم نے کہا کہ یہ اب پیٹرو وار کی طرف جو ہے نا صورتحال جا رہی ہے, G7 کنٹریز کا بھی آج اجلاس ہو رہا ہے, وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. تو ویئر پاکستان ول اسٹینڈ, پاکستان کا ایران بھی بھائی ہے, اس کے ساتھ بھی ہمارے ایک ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہیں, سعودی عرب کے ساتھ بھی ہماری بہت اچھی تعلقات ہیں, بہت اچھی دوستی ہے. تو پاکستان کا رول کتنا اہم ہے, خاص طور پہ جنگ رکوانے کے لیے بھی پاکستان کوئی وائٹل رول پلے کر سکتا ہے, اس پوزیشن میں ہیں ہم؟ جی دیکھیں, جب یہ مارکہ حق ہوا تھا تو اس میں ایک تو جو جس طریقے سے پاکستان نے کنونشنل ڈیٹرنس کا بھی مظاہرہ کیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے جس طرح سے انڈیا کے جو بھی عزائم تھے وہ اس کو کاؤنٹر کیا, اور اس کو پوری دنیا نے سراہا. دوسری چیز جو وہاں سے ایمرج ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان اس ریجن کے اندر نیٹ سٹیبلائزر ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے, ایسا ایمرج ہوا ملک جو کہ اس ریجن کے ساری کنٹریز کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, وہ ان سے بات کر سکتا ہے, جو ان کے کانفلکٹ ہیں ان پہ بات کر سکتا ہے, ان کے بیچ میں پارلیز کا کام کر سکتا ہے, اور وہ ان جو معاملات ہیں اور جو جیو اسٹریٹجک فرکشن ہیں, آپ کہتے ہی اس ملک کو نیٹ سٹیبلائزر ہیں جو جیو اسٹریٹجک فرکشن کو سود کر سکے. تو وہ الحمدللہ پاکستان ایسے ایمرج ہوا. اچھا, اب یہ جیسے آپ نے G7 کنٹریز کی بات کی, وہ ساری ویسٹرن کنٹریز ہیں, ان کے پاس اپنا سٹاک ہے, وہ ریزرو اپنے لانچ بھی کر دیں گے, تو ظاہر ہے اس سے تھوڑا فرق تو پڑے گا, لیکن وہ ٹیمپرری ہوگا, کیونکہ جو بلک آف دا آئل ہے
وہ اسی ریجن سے آتا ہے. دیکھیے سعودی عرب کی ارمکو بند پڑی ہے, یو اے نے اپنی ریفائنری بند کر دی, قطر نے اپنی ریفائنری LNG سب بند کر دیا, کویت نے بند کر دیا, ایران کی جو ہے جل گئی ہے ساری, جل گئی ہے, اور جو باقی ہے ایکسپلوریشن وہ رکی ہوئی ہے. سو سارا آئل تو دنیا کا آلموسٹ یہاں سے نکلتا ہے, تو وہاں سے G7 جو ہے انہوں نے اپنے جو ریزرو ہیں وہ جتنا بھی کر لیں وہ اگر ٹیمپریریلی تو ریلیف دیں گے, لیکن لانگ ٹرم پہ نہیں دیں گے. اچھا, اب جو پاکستان کی آپ بات کر رہے تھے, پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی وہی جو اپنا بیلنسنگ ایکٹ ہے جو ایک اسٹیبلائزر کرتا ہے وہ پاکستان نے شروع کر دیا ہے. جو آرمی چیف جنرل عاصم جو ہیں CDF گئے تھے سعودی عرب, وہاں پہ انہوں نے بات کی. آج جیسے آپ نے بتایا ابھی کہ جو ہمارے فورن منسٹر ایرانی سے بات ہوئی ہے جی, پھر ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی جو ہے رابطے میں ہیں, ساری جگہ پہ بات ہو رہی ہے, ٹرکی سے بھی بات ہو رہی ہے, ایون US سے بات ہو رہی ہے, چائنا سے بھی بات ہو رہی ہے. تو پاکستان از ایکچولی ٹرائنگ ٹو کریٹ اے بیلنس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران کو کوئی ملک نیگوسیشن ٹیبل پہ with dignity, with respect, which Iran wants, وہ لا سکتا ہے, تو وہ دو ملک ہیں, ایک پاکستان اور ایک چائنا. کلوز ایلائز ہیں, کلوز ایلائز ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیں گا کہ اگر ایران حملے نہیں روکتا, کشیدگی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہاں سے ریٹیلیشن آتی ہے, کتنا نقصان مزید ہو سکتا ہے؟ اور اس سے جو ہے اکنامک نقصان تو ہم دیکھ ہی رہے, ابھی پیٹرول کی قیمتیں جو ہے کہتے ہیں مزید بڑھ جائیں گی, انفلیشن لیول بڑھ جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ اور کون سے امپیکٹس پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں, نقصان اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان تو بہت ہارڈ ہٹ ہے اکانومی میں, کیونکہ ہمیں ریمیٹنسز وہاں سے آتی ہیں, ہمارا آئل وہاں سے آتا ہے. آپ کا ڈالر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جب آپ کے آئل کی کاسٹ بڑھے گی تو آپ کی اکانومی کے اوپر آئے گا. پھر آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ان کنٹریز میں ہوتی ہیں جن کا آپ کی جو آپ ایگریرین اکانومی ہے, آپ کا سارا فروٹ, آپ کی ویجیٹیبل, آپ کا رائس سب اسی ریجن میں جاتا ہے. سو ہم تو, اور پھر ہماری جب کاسٹ بڑھے گی انرجی کی تو اس سے جو ہے آپ کی انڈسٹری افیکٹ ہوگی, آپ کی انڈسٹری کی جو لوکل مارکیٹ کمپٹیشن, کاٹن انڈسٹری, یہ سب کچھ آپ کا افیکٹ ہوگا. تو اس لیے پاکستان تو اکنامکلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اٹ از ویری ٹف, وی ہیو ٹو ٹیک ڈفرنٹ ٹف اکنامک کال. اچھا, پھر دوسری چیز سر یہ بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ایران نے دنیا کو سرپرائز کیا ہے, ورنہ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ 1 یا 2 دن کے بعد ایران جو ہے ہاتھ اٹھ جائے گا, ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جس طرح بیلسٹک اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ انہوں نے فائر کیے ہیں. اب اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاور کوریڈورز میں ایران نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں منوایا تو ہے, اور اسرائیل اور امریکہ کے بھی تعلقات, خاص طور پہ جب سے آئل ریفائنری پہ اٹیک ہوا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی سنا ہے کہ معاملات تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں, امریکہ نے بڑا ناراضی کا اظہار کیا ہے. دیکھیں, ایران کے پاس آپ کہہ لیں کہ فل جو کوریڈور ہے آف کنونشنل پاور ٹو پلے ود, وہ نہیں ہے. ایران نے جو یہ ساری کی ساری جنگ لڑی ہے وہ صرف 2 ویکٹرز پہ لڑی ہے, نہ اس کے ٹینک استعمال ہوئے ہیں. دیکھیے, پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ, ہمارے پاس تو کنونشنلی نیوکلیر پاور کے علاوہ ٹینک سے لے کر, جہاز سے لے کر, آرٹلری گن سے لے کر, میزائل, ایوری تھنگ ہمارے پاس تو سب کچھ, اور دنیا کی بہترین فوج, ایئر فورس دیکھ لیجیے آپ, ہمارے جہاز. تو اس کے پاس کچھ سے, اس نے صرف 2 ویکٹر سے جنگ لڑی ہے, ایک میزل سے اور ایک شہید ڈرون سے. اچھا, اب وہ جو اب اس والے میں اور جو پچھلے والی 12 ڈیز وار تھے اس میں فرق یہ ہے کہ اب جو میزلز ہیں وہ زیادہ ایکوریٹ ہیں. اب جو میزلز ہیں وہ ان کے اندر جو ان کا سرکولر ایرر پروبیبلٹی ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے. ان کی جو سپیڈ ہے, مثلا اس کے جو ری انٹری MIRV جو اس کے میزلز ہیں, ان کی جو میک جو ٹرمینل فیز پہ سپیڈ ہے وہ آلموسٹ 12-13 میک کو کراس کر جاتی ہے. اس لیے, اور پھر اس میں سے ملٹیپل وار ہیڈز نکلتے ہیں, جو اس کا خیبر شکن میزل ہے اور جو خرم شہر میزل ہے, اور پھر جو شہاب 3 ہے اس کو بہت اس نے امپروو کیا ہے, پھر جو سجل میزل ہے وہ بہت امپروو کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایون جو شہید ڈرون, اس کے تو پہلے ہی دیٹ واز فیمس ان دا ریجن کیونکہ یوکرین وار میں بہت استعمال ہوئے. اب جو شہید 136 اور اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے جو رشیا کے ساتھ مل کے اس نے بنایا ہے, اس کی تو رینج ہی انہینس ہو کے 2000 کلومیٹرز تک ہو گئی ہے. سو اس نے انہی 2 ویکٹرز کو یوز کیا ہے. وہ بہت سارے ڈرونز پہلے آتے ہیں, سویم آف ڈرونز, اور اس کے پیچھے میزلز آتے ہیں. جو آپ کے انٹرسیپٹرز ہیں وہ ڈرونز کو ہٹ کرنے لگتے ہیں اور میزلز کو ہٹ کرتے ہیں, اس کے پیچھے ویوز میں پھر میزلز آتے ہیں, اور کوئی 2-4 میزلز جو ہیں وہ جو پھر انٹرسیپٹ نہیں ہوتے اور وہ جا کے ایریا ٹارگیٹس. لیکن سر اگر یہ وار لنگر آن کرتی ہے مزید 15 سے 20 دن یا فور 1 منتھ, تو امپیکٹ
ہمارے ریجن پہ خاص طور پہ پاکستان پہ تو اس کا ہم فیس کر ہی رہے ہیں، لیکن اوورآل گلوبلی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ریسیشن تھا which was the worst recession in the human history. I am not an economist. میں تو اسٹوڈنٹ ہوں. جی میں تو اسٹوڈنٹ ہوں جیو پالیٹکس کا، لیکن کیونکہ جیو پالیٹکس آپ کی جو نیشنل پولیٹیکل اکانومی ہے اس سے بھی لنک کرتی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو جو اسٹیٹس اس میں انوالو ہیں اس ریجن کے اندر انٹرنلی اور یا جو ایکسٹرنلی اس کنفلکٹ کے ساتھ انڈائریکٹلی ہیں، ان سب میں مجھے بہت سویئر ریسیشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کے زمانے کا. پاکستان اور افغانستان کی اس وقت کیا پوزیشن چل رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابھی تو بیچ میں تھوڑا معاملہ جو ہے بہتر ہوا ہے. پاکستان نے تو جو افغانستان کے معاملے میں اپنے آبجیکٹیو بتائے ہیں جی، وہ پاکستان جب تک اچیو نہیں کرے گا یہ آپریشن جو پاکستان کر رہا ہے وہ جاری رہے گا. اور وہ آبجیکٹیو صرف ون ورڈ ون لائنر ہے کہ جب تک پاکستان کے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وہاں سے وائلیٹ کیا جاتا رہے گا، جن فیکٹرز سے اور جن چیزوں کے تھرو کیا جائے گا پاکستان اس کو کاؤنٹر کرے گا. ٹل دا ٹائم وہ ختم نہیں ہوتے یہ آپریشن جو ہے یہ جاری رہے گا. اچھا کرنل صاحب، پھر دوسرا یہ بتائیے گا، جس طرح ہم نے پاکستان کے کردار کے، پاکستان کے رول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان از اونلی کنٹری، یا پھر چائنا ہے جو ایران کو نیگوسیشن پہ لے آ سکتا ہے، تو اگر پاکستان یہ کردار ادا کرتا ہے تو امریکہ کا اور اسرائیل کا، خاص طور پہ امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ بھی نیگوسیشن کے لیے تیار ہوگا؟ کیا پاکستان دونوں فریقین کو بٹھا سکتا ہے ایک میز پر؟ دیکھیں پاکستان تو اور یا چائنا یا رشیا فار دیٹ میٹر تبھی بات کر سکتا ہے جب دونوں فریق راضی ہوں. جی بات کرنے کے لیے کسی حد تک راضی ہوں، ان کی کچھ ریزرویشنز ہوں، اور وہ یہ کہیں کہ جی ہم کیونکہ ہمارے اندر اتنا میلس ہے ایک دوسرے کے لیے کہ ہم خود تو بات نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا فریق جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جو پھر ہمارا نیگوسیشنز جو ہیں اس پہ عمل درآمد کرا سکے. تو وہ جب امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے بھی تھوڑی رضامندی ہوگی اور ایران کی طرف سے بھی، تبھی یہ نیگوسیشنز ہو سکتی ہے. تو سر فیس سیونگ کی اگر ہم بات کریں، آپ کو کیا لگتا ہے ایران نے تو جو ایران کا تو سب سے بڑا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، آپ کو لگتا ہے کہ اگر نیگوسیشن ہوتی ہے تو ون ون سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھا جاتا ہے کہ کس کا پلڑا بھاری رہا یا کس نے زیادہ طریقے سے رسپانس کیا. دیکھیں اس میں ایران کا بھی میری اپنی ریڈنگ کے مطابق ون لائنر آبجیکٹیو ہے، جیسے میں نے کہا پاکستان کا بھی افغانستان کے معاملے میں ون لائنر آبجیکٹیو ہے، اور وہ یہ کہ ایران کو ایسی ایشورنس چاہیے، چاہے وہ فزیکل ایشورنس ہو، مورل ایشورنس ہو، سائیکولوجیکل ایشورنس ہے یا کسی بھی فارم میں، کہ this thing which has happened to Iran twice in 1 year, this will not happen again. اس کی اس کو ایشورنس چاہیے، اس کے لیے اس کو وہ میکنزمز بھی چاہیے آن گراؤنڈ پلیس ہوتے ہوئے، اور یا اس کی ویسے سر آپ کو یہ نہیں لگتا ہے ایران کے لیے سب سے آئیڈیل ٹائم ہے بارگیننگ کا، کیونکہ اس ماحول بنا ہوا ہے اور ایران کی اس وقت جو پوزیشن ہے، اگر ابھی نیگوسیشن ہوتی ہے یا اگر پاکستان اس میں اپنا رول پلے کرتا ہے تو ایران اپنا پلڑا بھاری رکھتے ہوئے بہت سی چیزیں ہیں جو منوا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس وقت اس پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں کسی بھی وار میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو اس وار کا الٹیمیٹ، میں کنونشنل وار کی بات کر رہا ہوں، یہ وار ویسے کنونشنل نہیں ہے، لیکن کنونشنل وار میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں. ایک ہوتی ہے جیوگرافی، ایک ہوتا ہے ٹیکٹس، یعنی کس طرح سے آپ کی لڑنے کی ٹیکنیک کیا ہے، یعنی آپ نے آگے ڈرون بھیجنے ہیں، میزائل بھیجنے ہیں اس کے پیچھے، یا آگے میزائل بھیجنے ہیں پیچھے ڈرون، ان سمپل ٹرمز. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے ٹیکنالوجی. دیکھیں ٹیکنالوجی کو آپ ٹیکنالوجی سے ریپلیس کر سکتے ہیں، آپ ٹیکٹس کو ایک بہتر ٹیکٹس سے ریپلیس کر سکتے ہیں، آپ جیوگرافی کو ریپلیس نہیں کر سکتے، اور وہ جیوگرافی جو ہے وہ ایران کے پاس ہے، اس پہ بہت مار پڑ رہی ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے ان کا انفارچونیٹلی ایرانینز کا. لیکن اگر آپ جیوگرافی پہ ریزالو اور ول رکھ دیں تو پھر نو ون کین ڈیفیٹ دیٹ. نقصان ہوگا، شہادتیں ہوں گی، گھر تباہ ہوں گے، بلڈنگز تباہ ہوں گی، اسکولز تباہ ہوں گے، کالجز تباہ ہوں گے، لیکن ریزالو ختم نہیں ہوگا، نہ وہ جیوگرافی. ان کے مورلز اتنے ہائی کیوں ہیں آفٹر سو مچ آف، آپ کو پتہ ہے کتنا ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، ان کے سپریم لیڈر کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے، بٹ دے ہیو اے ہائی مورلز. اس کی ریزن ہے بیکاز وہ پچھلے 3000 سال سے ایک نیشن ہے، وہ نہ کہیں وہاں سے اٹھ کے گئے ہیں نہ وہاں کہیں آئے ہیں، بلکہ ان کا کلچر جو ہے وہ پوری دنیا میں گیا ہے. ہم جو سب کانٹیننٹ میں جب مغل سے اس وقت تک، بلکہ انگریزوں سے تھوڑا پہلے تک، بلکہ انگریزوں کے زمانے میں بھی فارسی تک یہاں پہ پڑھائی جاتی تھی. یہ جو سارا سینٹرل ایشیا ہے وہاں پہ فارسی بولی جاتی ہے، ان کا کلچر ہے. سو وہ 2500 سال سے ایک نیشن ہے، پچھلے 200 سال سے وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ کی حالت میں ہے، کسی نہ کسی کرائسس میں ہے، کسی نہ کسی فرکشن میں ہے، کسی نہ کسی جیو پولیٹیکل
ایک سچویشن کے اندر ہیں اور بڑے عرصے سے ایک قوم ہے. تو اس لیے جب کوئی بھی چیز باہر سے ان پہ آتی ہے وہ ارریسپیکٹو ان کے اندر, کیونکہ یہ دیکھیں مس کیلکولیشن تھی, یہی مس کیلکولیشن مار کے حق میں تھی کہ خدا نہ خواستہ پاکستان آرمی اور عوام کے اندر بڑی ڈفرنس ہے. جیسے ہی پہلے وہ فائر ہوں گے, ڈرونز آئیں گے, لوگ جو ہیں سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور فوج کو آگے سے ہم اٹیک کر دیں گے اور پیچھے سے لوگ جو اٹیک, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ مس کیلکولیشن ثابت ہوئی. یہی ایک اسٹریٹجک مس پرسیپشن تھی جو ایران کے بارے میں, کہ جب جو ہے سپریم لیڈر کو شہید کر دیں گے یا جب میزائل اٹیک ہوں گے یا ایران پہ اٹیک ہوگا تو وہ جو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو کہ اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہا وہ نکل آئے گا. سر لاسٹ کومنٹ کر دیجئے گا, 1 منٹ کے اندر ہم نے بریک لینی ہے. سر ایران کے پاس مزید کارڈز ہیں, مزید سرپرائز کر سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے چل رہا ہے؟ دیکھیں ایران کے پاس جو سب سے بڑا کارڈ ہے جیسے میں نے بتایا وہ ان کا نیشنلزم اور ریزولو ہی ہے. اور جو اس کے پاس, اگر آپ کارڈز کو ویپن کی بات کریں گے تو ویپنز ان کے پاس وہی 2 ہیں جو وہ استعمال کریں گے. اگر آپ ڈپلومیسی میں کارڈز کی بات کریں گے تو کارڈ ایران جو بھی کنٹری نیگوسیشن کے لیے بیگ نہیں کرتی ڈپلومیسی میں, اس کے پاس ٹرمپ کا کارڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ اس کی مجبوری نہیں ہے نیگوشیٹ, اس کی مجبوری نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. کرنل صاحب بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کے وقت. اور ویورز, ہم تو ایک بات پر جتنا اللہ کا شکر کریں, اس میں ہم جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں جن کا پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں رول رہا ہے, ہم ان کو سلیوٹ پیش کریں گے. کیونکہ اگر آج پاکستان پوری قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے, نیوکلیر پاور ہے, اس لیے ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویوز افطار کا وقت قریب آ رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم کچن کا رخ کرتے ہیں, اور کچن میں شیف فاطمہ جو ہے ہمیں بتائیں گی کہ آج انہوں نے کون سی ریسیپیز بنائی ہیں اور کون سی ڈرنکس وہ بنا رہی ہیں. جی السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. ہاں جی ہے نا, آج جو ہے وہ بہت لائٹ سی ریسیپی لے کے آئے ہیں ہم, کیونکہ روز جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے, تو آج سنیکس اور جو مینیو ہے نا وہ دونوں ہم نے ملا دیے ہیں. تو آج کی جو ریسیپی ہے اس کا نام ہے اورنج چکن, اور اس کو جو ہے وہ ایز اسنیک بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ رائس بھی بنا سکتے ہیں. اورنج چکن بن رہا ہے. اورنج چکن, ہاں جی. یہ جو ہے وہ امریکن چائنیز ڈش ہے جس میں جو ہے نا وہ لائٹ سا آپ وہ سوس رکھ لیتے ہیں, تو رائس بھی ساتھ کھا سکتے ہیں اور ایز اسنیکس اس کو اور فلیور آپ کو اورنج کا آتا ہے. اورنج کا آئے گا, جوسز اورنج جوسز کے ساتھ بنے گا, یہ فریش اورنج جوسز کے ساتھ. تو اس کے لیے لیا ہے میں نے 1 kg چکن بریسٹ لینا ہے آپ نے خود سے, اس کے 1/2 inches کے پیسز کرنے ہیں. اس کو میرینیٹ کیا ہوا ہے میں نے ایگ اور کارن فلاور کے اندر, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو جو ہے نا تقریباً اوور نائٹ آپ نے رکھنا ہے اس کے مکسچر کو. اس کی سوس میں جو ہے نا وہ ایڈ کریں گے ہم بٹر, گارلک, ریڈ چلی پیپر, بلیک پیپر اور سالٹ. اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا سویا سوس, سرکہ, وائٹ پیپر, اور ساتھ میں جو اس کا مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے اورنج جوس. اور اس کو تھک کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے اس کی سوس میں کارن فلاور. اور یہ جو ہے نا وہ میں ریڈی کر کے آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا شارٹ ہے, تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ڈرنک بھی ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں. لیکن جو ہے وہ آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا میرا, اس کو میں تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے ایڈ کر رہی ہوں, کیونکہ جو ہے نا اس کا تلوں کا جو فلیور ہے وہ کسی اور آئل میں آپ کو نہیں مل سکتا, جو اس کی کوالٹی ہے وہ اور کسی میں آپ کو نہیں مل سکتی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈرنکس میرے پاس ابھی 2 ریڈی ہیں, جس میں سب سے پہلے میں کروں گی کرشی لیمنیڈ. اور اس کے لیے جو ہے وہ میں نے 30 ml جو ہے وہ چیا سیڈز ایڈ کی ہیں. اس میں ایڈ کریں گے 3 to 4 slices آف لیمن جوس, اور اسی کے ساتھ ساتھ جائے گا کرشی جامع شیری الائچی کا جو فلیور ہے 2 tablespoon ایڈ کریں گے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے, اور اس میں فائنلی جو ہے وہ ایڈ کریں ہم کالا نمک اور بلیک پیپر, جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ لیمنیڈ کا فل فلیور آپ کو جو ہے وہ دے گا. اور ساتھ میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسپارکلنگ واٹر یا پھر سوڈا. میں نے اسپارکلنگ واٹر ایڈ کیا. تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے لیمنیڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈرنک ریڈی کریں گے جو کہ ہے 7 Up. اور 7 Up کا جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں کیوکمبر کولر.
اور کیونکہ گرمیاں ہیں بہت جو ہے نا وہ آج کل گرمی تھوڑی سی زیادہ تیز ہو گئی ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے نا میں نے لیا ہے کیوکمبر اور اس کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لیا. ایک کیوکمبر لیں گے ہم، اس کے ساتھ ایڈ کریں گے لیمن جوس اور تھوڑے سے لیمن کے سلائسز، ساتھ اس میں جائے گا 7 اپ اور تھوڑا سا اس میں جائے گا کالا نمک، اور یہ ہمارا کیوکمبر کولر ریڈی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہے نا سبروسو کا جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں چکن زیسٹی فلے، اور فلیز جو ہے نا وہ ریڈی ٹو ایٹ ہیں، 3 to 4 منٹس میں ریڈی ہو جاتے ہیں. آپ اس کو سپریٹلی بھی ایز اسنیک بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو برگرز کے اندر بھی لگا کے جو ہے نا وہ کھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایک ملک جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروایا ملک فیل کے نام سے، جس کا فلیور بہت زبردست ہے. اس سے انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ مزیدار سی ریسیپیز بھی بنا کے دیں گے. اور کچن جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا، لیکن کمپلیٹ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم برتن واش نہیں کرتے. برتن واش کرنے کے لیے ہمیں چاہیے وم، اور وم آپ کے لیے لے کے آیا ہے نئی خوشبو اور نئی طاقت، جو کہ آپ کے برتنوں میں سے چکنائی کو بالکل ختم کر دیتی ہے اور آپ کے برتنوں کو خوشبودار بناتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹروڈکشن کرواؤں گی میں ہمارے سپیریئر یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ سے جو کہ ہماری ہیلپ بھی کریں. جی بتائیے پلیز آپ اپنا نام. میرا نام احمد بلال ہے اور میں سپیریئر یونیورسٹی میں بی ایس کر رہا ہوں کلنری آرٹس میں، جو کہ ایک 4 ایئر ڈگری ہے. لاہور میں پاکستان میں ابھی تک کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو یہ ڈگری کروا رہا ہے. تو سب سے جو پہلی چیز جو جس کی وجہ سے میں نے ایڈمیشن لیا سپیریئر میں وہ یہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز ہیں، جو فیکلٹی ہے، جو تھینک یو سو مچ احمد، اینڈ تھینک یو سو مچ فاطمہ. اور احمد آپ ہیلپ کریں اور ہم کو پھر کچن کی جب آپ ڈش آؤٹ کریں گے سے پہلے ایک چکر پھر لگائیں گے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں ویورز، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں ویورز آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ویورز آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور جو آج کے ہمارے مہمان ہیں دونوں ہی بہت زبردست ہیں. اور موضوع خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو ویورز آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ ہمارے جو ملک میں خاص طور پہ فرقہ واریت اور پھر لیکن دوسری طرف امت کا تصور. ویسے تو اسلام میں ہمیشہ امت کا تصور دیا گیا ہے، امت کی بات کی گئی ہے، لیکن بدقسمتی ہے خاص طور پہ ہمارے اس ریجن کی کہ یہاں پر ہمیں لگتا ہے ایسے ہے، چاہے ہمارے مدارس ہوں، ہماری مساجد ہوں، ممبر پر بدقسمتی سے دین کی بجائے مسلکوں کی ترویج کی جاتی ہے. سب کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن عمومی طور پہ ہوتا ایسے ہی ہے. مگر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام جو اپنے ساتھ ایک آفاقی پیغام لے کر آیا تھا، وہ اسلام جس نے امت کا تصور دیا تھا، لیکن ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمارے ممبر و محراب سے یہ غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج امت مزید تقسیم ہے. اور اس تقسیم کا نقصان یہ نکلا ہے کہ ہم لوگ ہر جگہ پر اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی کہاں 313 1000 سے زیادہ پر غالب تھے، اور آج مسلم ممالک 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے، اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ویورز ہمارے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب موجود ہیں. اور ان کے ساتھ آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں علامہ حشام الہی ظہیر صاحب کو بھی دعوت دی تھی، ان کو مدعو کیا تھا، ہمارا ٹائم طے ہوا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا باوجود مصروفیت یا کوئی بھی وجہ ہو وہ تشریف نہیں لا سکے ہیں. تو اس لیے آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب کمٹمنٹ کے مطابق آج ہمارے ساتھ لائیو زوم پہ موجود ہیں. مرزا صاحب بہت خوش آمدید کہتے ہیں سر اپنی پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں. کوشش تو ہماری تھی آپ کو پہلے رمضان سے جوائن کرتے، لیکن پھر بھی آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جزاک اللہ خیرا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری بھی بڑی خواہش تھی کہ آج حشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی یہاں موجود ہوتے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق جو آپ سے انہوں نے کی تھی. بہرحال میں تو اپنی کمٹمنٹ پہ پورا اترتے ہوئے لائیو آ گیا ہوں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ آفر جو ہے وہ غیر محدود مدت کے لیے ہونی چاہیے، امت کے وسیع تر مفاد کی خاطر. اور حشام بھائی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی پروگرام میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم بیٹھ کے بات کریں گے ایک اچھے ماحول کے اندر، ایک ریسپیکٹیبل مہذب دنیا کے اندر جس طرح لوگ گفتگو کرتے ہیں ایک اینکر کے ذریعے، تو انشاءاللہ ہم
गुफ्तगू करेंगे एक किसी इंशाल्लाह। कॉमन टॉपिक के ऊपर। नहीं मिर्जा जो भी आप साहब, रख लें। हम इंशाल्लाह सर, हम आपको आपने जिस तरह कहा कि आपने तो अपने आप को गैर मशरूत तौर पे पेश किया है, हशाम साहब से हम दोबारा दरख्वास्त करेंगे कि वो टाइम निकालें और एक हेल्दी डिस्कशन हो जिसका मकसद बहुत ज़रूरी है। तामीरी हो, है ना, बिल्कुल, जिसका बिल्कुल। मकसद तामीरी हो ताकि लोगों को माशरे की सीखने को मिले। कंस्ट्रक्शन तभी होती है जब एक डिस्कशन जो है वो हेल्दी हो और उसको ऊपर ना कोई प्रोपोगेट किया जाए, बल्कि माशरे की इस्लाह होती है। बिल्कुल अली भाई, फिर जिस तरह आज का हमारा मौजू है कि फिरका वारियत और इस्लाम में उम्मत का तसव्वुर, सर जब इतना आफाकी पैगाम है हमारे इस्लाम का, कुरान में जगह जगह कहा गया है कि इत्तेहाद उम्मत की बात की गई है, उसके बावजूद सर हम फिरकों में मुनकसिम नज़र आते हैं। बुनियादी कसूरवार किसको ठहराते हैं आप, और क्या वजह है कि हम क्यों उम्मत के तसव्वुर को भुलाकर आज फिरकों को ज़्यादा प्रमोट करते नज़र आते हैं? देखें, ये जो कुछ हुआ इसमें सबसे बड़े मुजरिम जो है वो उलमा है, यानी कि उलमाए सू, जिन्होंने इस्लाम की जो सबसे बुनियादी तालीमात में से एक तालीम थी कि आपने फिरका वारियत को अवॉइड करना है और उम्मत को जोड़ना है एक जगह पे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पूरी नहीं की। जाहिर है जब इस्लाम के हवाले से कोई खिदमत होती है, क्रेडिट उलमा लेते हैं, तो जब कहीं इस्लाम के हवाले से इस तरह की कमजोरी सामने आई तो इसका जो है वो डेबिट भी उन्हीं के खाते में पड़ना चाहिए। ये नेचुरल चीज है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वजह बता दी है कि जब कभी भी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं तो उनके जाने के बाद फिर उस तरह की यूनिटी क्यों नहीं कायम रहती। फतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा, अंबिया के जाने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात को पारा पारा कर दिया। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह उसके ऊपर खुश है जो उसने अपनी सिलेक्टिव बात पकड़ी हुई है। इस उम्मत में भी आप देख लें, मैं आपके चैनल की पॉलिसी की वजह से मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपके चैनल की जो ऑडियंस है उन तक इशारतन जो बात करूंगा, इंशाअल्लाह ताला हमने इतना एजुकेट कर दिया इस नेशन को, खुसूसन जेन जी को, कि वो बात को समझ जाएंगे कि एक ग्रोह ने सिर्फ तौहीद को पकड़ा हुआ है, बाकी चीजें उन्होंने कंप्रोमाइज कर ली हैं। एक दूसरे ग्रोह ने सिर्फ अहलुल बैत को पकड़ा हुआ है, बाकी सारी चीजें कंप्रोमाइज कर ली हैं। एक तीसरे ग्रोह ने सिर्फ सहाबा किराम को पकड़ा हुआ है, बाकी सारी चीजें कंप्रोमाइज कर ली हैं। और एक चौथा ग्रोह है जिन्होंने नबी इस्लाम की याद में सिर्फ मिलाद के जलसे जुलूस करने को अपना टोटल दीन समझ लिया है, बाकी सारी चीजें उन्होंने कंप्रोमाइज की हुई है। तो ये कुरान की जो प्रेडिक्शन थी इस हवाले से कि अंबिया के जाने के बाद हमेशा ही ऐसा होता है कि लोग अल्लाह ताला के पैगंबरों के अहकामात को आपस में टुकड़ों में बांट लेते हैं और फिर खुश होते हैं जो कुछ उनके पास है। इस उम्मत के साथ भी वही हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने इस उम्मत में हाल बता दिया। वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान में फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो और आपस में फिरकों में मत बटो। यानी जो कुरान को पकड़ेगा वो फिरका वारियत से बच जाएगा, और वाइस वर्सा भी दुरुस्त है कि फिरका वारियत में पड़ेगा वही जो कुरान को छोड़ देगा। और प्रैक्टिकली कुरान को छोड़ दिया। सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब की वजह से कौमों को उरूज देगा, इस किताब की वजह से कौमों को जवाल पजीर करेगा। इसी को डॉक्टर इकबाल ने जवाब शिकवा में कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। ये सही मुस्लिम की हदीस का उन्होंने समझ ले एक तर्जुमा अपनी शेरी जुबान के अंदर शायरी में पेश किया था, और प्रैक्टिकली हमारी खारी की वजह कुरान को छोड़ देना है। बिल्कुल अली भाई, अब बिल्कुल आप बात बिल्कुल अच्छी फरमा रहे थे, समझ आ रही थी, लेकिन मुझे एक बात यहाँ समझ नहीं आती, फिरका वारियत और जो मसलकी इख्तलाफात हैं इसमें फ़र्क क्या है? क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं? देखिए, इख्तिलाफ राय हो सकता है, सहाबा किराम में भी इख्तिलाफ राय था, इवन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में भी इख्तिलाफ राय कुरान पाक में रिपोर्ट हुआ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से उनके बेटे ने इख्तिलाफ राय किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, और कुरान पाक ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो फाहम था वो ज्यादा बेहतर था उस मामले में। इसी तरीके से हजरत हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान भी इख्तिलाफ राय हुआ। इख्तिलाफ राय कोई इशू नहीं है, को एग्जिस्ट करना है आपने, लेकिन इख्तिलाफ राय को आपने मुखालफत में बदल के एक कल्ट प्रोड्यूस करके और इस लेवल के ऊपर एक जत्था बना लेना, अलग से अपनी मस्जिद लॉन्च कर देना, उसकी चंदा बुक अलग कर देना, और फिर कहना कि चंदा आपने इसी मस्जिद को देना है, इसी फिरके को देना है, किसी दूसरे को दिया तो हराम है, और फिर इसमें मजीद फ्यूल ऐड करना और कहना कि फलां के पीछे नमाज होती है, फलां के पीछे नहीं होती, और वो फलां जिसके पीछे होती है वो मैं हूं।
اور باقی سارے جو ہیں ان کے پیچھے نہیں ہوتی. اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ ایک حدیث کو مس کوٹ کیا انہوں نے جامعہ ترمذی کی اور سنن ابی داؤد کی کہ جی امت میں 73 فرقے بن جانے ہیں, یہ تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا, تو فرقے بنانے چاہیے. اور نبی علیہ السلام تو ڈرا رہے تھے, آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے فرقے بناؤ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ڈرا رہے تھے امت کو. آپ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی, یعنی اتنا باریک ہوگا کہ جسم ان میں سے نمایاں نظر آ رہا ہوگا. کیا اب اس کا مقصد ہم یہ حاصل کر لیں کہ ہم اپنی عورتوں کو اتنا باریک لباس پہنائیں کہ ان کا پورا جسم جو ہے وہ باہر جھلکنا شروع ہو جائے؟ نہیں, نبی علیہ السلام نے تو ڈرایا تھا کہ آپ نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے غیبی خبر دی تھی کہ امت فرقوں میں بٹے گی, تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا, تم نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے, تم نے قرآن اور اہل بیت کو لے کے چلنا ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو ایمانداری سے امت تک پیغام پہنچایا, لیکن امت جو ہے وہ خرافات میں کھو گئی. بالکل. اچھا علی بھائی پھر یہ بتائیے گا کہ ایک آپ سے بھی ذرا کریٹیکل کوسچن میں کروں گا کہ آپ پر بھی یہ تنقید ہوتی ہے, یا جو آپ کے ناقد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر علی محمد مرزا بھی تو ایک فرقہ کی جو ہے نا صورت اختیار کر گئے ہیں, وہ بھی جو ہے نا جس طرح باقی فرقے ہیں تو وہ بھی اپنی ذات میں ایک فرقہ بن گئے ہیں, ایک ان کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. اس پر کیا کومنٹ کریں گے تاکہ ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان تک بھی آپ کا جواب پہنچ جائے؟ پہلے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, آپ نے کسی بھی کوشچن کو کرتے ہوئے کرٹسی میں نہیں جانا, بالکل دبنگ انداز میں مجھ سے کوشچن کرنا ہے. اور میں T20 کھیلنے کا عادی ہوں, مجھے مزہ آتا ہے جب کوئی بندہ مجھ پہ نقد کرتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہوا یار, کوئی اچھا بالر سامنے آیا ہے, کھیلنے کا مزہ آئے گا. انشاءاللہ مزہ آئے گا علی بھائی, مزہ آئے گا. ہاں مزہ آئے گا. میں تو چاہ رہا تھا آج ہشام بھائی بیٹھے ہوتے, مزہ آتا, ہم انجوائے کرتے, کاش وہ آ جاتے. اور میں پھر سے آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو سلام بھی بھجوا رہا ہوں اور ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگلے پروگرام میں انہوں نے ضرور آنا ہے. چلیں اس وقت جو بھی معاملہ ہوا ہم اس پہ پردہ ہی ڈالتے ہیں, لیکن نیکسٹ پروگرام میں امید ہے سر وہ آپ کا ڈائریکٹ پیغام پہنچ گیا ہوگا, وہ دیکھ رہے ہوں گے, مجھے اتنا یقین ہے. شام بھائی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا وجاد بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کہنا کہ جی میں نے فرقہ لانچ کیا ہے, میں اس اعتراض کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں کہ ہم نے لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کیا ہے کہ لوگ اس کو عیب سمجھ رہے ہیں کہ انجینئر نے بھی تو ایک فرقہ بنا لیا ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں کے نزدیک فرقہ بنانا ایک عیب, تو یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے. تو بھائی میرے فرقے کا ذرا نام بتائیں, نمبر 1. نمبر 2, میرے فرقے کی کوئی مسجد بتائیں. نمبر 3, میرے فرقے کی کوئی چندہ بک بتائیں. نمبر 4, یہ بتائیں کہ ہم نے کب کہا کہ ہمارے سوا سارے جہنمی ہیں. اچھا لوگ اپنی طرف سے جملے علماء بھی میرے بارے میں بولتے ہیں کہ انجینئر کہتا ہے 1500 سال میں صرف مجھے بات سمجھ آئی ہے. توبہ توبہ, انجینئر کو اس دن سے پہلے موت آ جائے جب انجینئر یہ کہنا شروع کر دے کہ 1500 سال کے اندر صرف مجھے سمجھ آئی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں 1500 سال میں ہمارے بزرگان دین نے جو بکش نالج ہم تک ٹرانسفر کیا تھا, وہ بکش نالج میں نے ایمانداری سے امت تک پہنچایا ہے جو آج کے علماء نہیں پہنچا رہے. ہم ان بزرگوں کی خیرات ہی تو لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. اگر امام بخاری امام مسلم نے یہ محنت نہ کی ہوتی تو آج میں لوگوں کو بخاری مسلم کے حوالے دے رہا ہوتا. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, اور جو بابے کتابوں کے غدار ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. ہم بکش مسلمان ہیں, جسٹ لائک مارٹن لوتھر کے, اس نے کرسچینٹی کو بتایا کہ ہر شخص اپنے خدا کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق قائم کر سکتا ہے. آپ بیچ کو پیسے پاپ کو نکالیں, آپ سے جو پاپ جو اتنے پیسے لیتا ہے, جنت کے ٹکٹ بانٹتا پھرتا ہے, ہر شخص کا اپنے خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے. ہم وہ کام کر رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم چندہ انہیں دیتے ہیں. میں تو نمازیں بھی مختلف مساجد میں پڑھتا ہوں, مختلف مسالک کی مساجد میں پڑھتا ہوں, یہ بتانے کے لیے ہمارے سارے اسٹوڈنٹس مختلف مسالک کی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں, یہ بتانے کے لیے تم میں ہم میں فرق ہے کہ ہم کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں. تم سارے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو اور ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے چندہ, وہ تمہیں دیتے ہیں. ہم نے تو چندہ بک لانچ نہیں کی ہے, میری اکیڈمی بھی کرائے کے اوپر ہے, جس کو ہم اپنے یوٹیوب کے جو اخراجات ہیں جو ہم نے ایک لمیٹڈ اس کو مونیٹائز کیا ہوا ہے 2018 سے آن ورڈ, اس میں سے اس کو مینٹین کرتے ہیں. اس میں بھی ہم نے ویڈیو ایڈز کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے, سوائے 2023 کے بعد سے جب سے وہ شروع کا ایڈ چلتا ہے میری 3 گھنٹے کی ویڈیو, بیچ میں کوئی مڈ رول نہیں چلے گا. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اسی میں برکت دی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اخراجات خود اپنی جیب سے پاکٹ منی سے جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں. تو پھر فرقہ کہاں سے ہوا؟ چلے میں آخری بات کر دیتا ہوں, چھکا مار دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں انجینئر نے فرقہ لانچ کیا ہے اور اس فرقے کا نام ہے علمی کتابی فرقہ.
کبھی کہتے ہیں اس کا نام ہے انجینئرنگ فرقہ. میں آپ کے پلیٹ فارم سے پوری مسلم امت کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں, اور میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ کیا ہے, کہ علمی کتابی فرقے پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. انجینئرنگ فرقے کے اوپر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتے کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. آپ یہ بھی جرات کریں جو اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں نا, اپنے اپنے فرقوں کا نام لیں جو انہوں نے مسجدوں میں لکھے ہوئے نام. اللہ کی مسجدوں کے باہر انہوں نے انڈیا کے شہروں کے نام لکھ کے, 2 یوپی کے شہر, ان کے نام کے اوپر فرقے بنائے ہوئے ہیں. وہ میں چینل کی پالیسی کی وجہ سے نام نہیں لے رہا, ان کو پتہ چل جائے گا. یہ بھی ان فرقوں کے نام لیں اور کہیں کہ ان فرقوں پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, کیونکہ فرقہ واری سب سے بڑی بدعت ہے, اور بدعت پھیلانا یہ خود ایک لعنتی عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے علی بھائی, آپ کی بات سامنے آ گئی, اور ویورز آپ لوگ بھی ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. ہمیں ایک مختصر سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انجینئر علی مرزا صاحب سے مزید سوالات بھی کریں گے. اسٹے ود اس. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. انجینئر مرزا جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے انجینئر صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بات کی فرقہ واریت کے اوپر, آپ نے بہت اچھے حوالے بھی دیے, بتایا بھی ہے, لیکن سوشل میڈیا جو ہے آپ نے دیکھا ہے جگہ جگہ ویڈیوز آتی ہیں, سوشل میڈیا میں ڈفرینٹ فرقوں کے بارے میں ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں, کیسے ہم مسلمان بینگ مسلم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈال سکتے ہیں کہ فرقہ واریت کو دور رکھیں, پہلے مسلمان بنیں؟ اس کے لیے ہمیں اپنی نیشن کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی چیز اس طرح کی آتی ہے جس میں کوئی گالی گلوچ والا ایلیمنٹ ہوتا ہے, دوسروں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوتا ہے, تو اس طرح کی کوئی ویڈیو آگے شیئر نہ کریں. آپ شیئر کر کے یا اس ویڈیو کو دیکھ کے بھی ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ, چاہے کوئی شخص کتنی ہی معصوم سی شکل بنا کے, آنکھوں میں آنسو لا کے آپ کو دانش کی موت والے سٹائل کے اندر بتانے کی کوشش کر رہا ہو کہ قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, دین یہ کہہ رہا ہے, آپ نے اس پہ یقین نہیں کرنا جب تک کہ آپ کو وہ ریفرنس نہیں دیتا, اور اس ریفرنس کو آپ نے کاؤنٹر ویریفائی کرنا ہے. آج کل تو بڑا آسان ہے, PDF بھی اویلیبل ہے کتابوں کے, قرآن پاک کے بھی, بخاری مسلم کے بھی, آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, جس طرح کے ایک ادارہ بنایا گیا تھا NCCIA بڑی نیک نیتی کے ساتھ, لیکن بعد میں اس کے کئی ایک اور معاملات سامنے آئے, تو یہ اداروں کا کام ہے جو اس طرح کا جو سوشل میڈیا کے اوپر کرائم ہو رہا ہے, ایک سپیچ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ اختلاف رائے کرے, وہ ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پولیٹیشنز آپس میں کرتے ہیں, صحافی کرتے ہیں, اس طریقے سے اس طرح کی ہیلدی ڈیبیٹ جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوں. اور میں اس میں کریڈٹ دوں گا ہمارے جو مرحوم دوست تھے ڈاکٹر عامر لیاقت رحمہ اللہ تعالی, وہ پاکستان میں پائنیئر ہیں کہ انہوں نے عالم آن لائن جیو کے اوپر شروع کیا, اور ان کو دیکھ کے باقی لوگوں نے کیا. یہ الگ بات ہے کہ اینڈ پہ کیا ہوا, لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس اعتبار سے جو ان کا اینڈ ہوا. لیکن یہ کریڈٹ آج ہم جتنا دین کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ جو اتنا بوم آیا, یہ اس شخص کو کریڈٹ جاتا ہے. تو گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی, چینلز کے اوپر یہ چیزیں ہونی چاہیے. اچھا انجینئر مرزا صاحب, پھر آپ سے, آپ کی کیونکہ ذات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, فرقہ واریت اور اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں, تو سر دوسرا فریق تو یہاں پر موجود نہیں ہے, تو میں کچھ سوال ہمارے بھی مائنڈ میں تھے جو آپ سے کرنا چاہیں گے تاکہ لوگوں کو بھی کلیئر ہو. سر پھر ایک اور جو بڑا اعتراض آپ پر بھی آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خود امت کو جوڑنے کی بجائے بکھیر رہے ہیں. ان کا جو طرز تکلم ہے, جو ان کا لہجہ ہے, وہ اتنا ہارڈ کور ہے کہ جو دوسرے مسلک کا شخص ہوتا ہے, جو قریب بھی آنا چاہتا ہے, جب ان کے بڑوں کی کسی کی دل آزاری, وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں یا اس لہجے میں بات کرتے ہیں, تو دائی کا تو یہ لہجہ نہیں ہوتا. دائی تو بڑا حلیم طبع کا, طبیعت کا مالک ہوتا ہے, اور وہ بڑے محبت سے قریب لے کر آتا ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں جی. بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو فریق مخالف نے میرے ساتھ بیٹھ کے مجھ پہ سوالات پھینکنے تھے وہ آپ پھینک رہے ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے. میرا خیال ہے اس وقت لائیو پروگرام چل رہا ہے, آپ واٹس ایپ پہ ان سے رابطہ بھی رکھیں, ساتھ ساتھ کوئی اور کوشچن بھی ہے نا تو وہ بھی لیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں اس مختصر سے وقت کے اندر اس کا جواب دے دوں. یہ بات بالکل انہوں نے ٹھیک کی ہے. تو میرے بھائی مجھے یہ بتائیے کہ میں نے کب کسی کو کافر ڈکلیئر کیا, کسی کے اوپر گالی گلوچ کا معاملہ کیا؟ اب رہا الفاظ کا چناؤ, جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب سے لوگ نفرت کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہ دور ہے جس میں ایک نوجوان لڑکا اپنے باپ اور ماں کی ڈانٹ کھانے کا بھی روادار نہیں ہے. وہ ایسی ہیومن ڈگنیٹی اپنی ڈیمانڈ کرتا ہے اپنے ماں باپ سے.
تو کیا وجہ ہے کہ وہی نوجوان انجینئر صاحب کے اتنے تلخ انداز کو نہ صرف قبول کیے ہوئے ہیں بلکہ پروپیگیٹ کر رہا ہے, کوئی اس کو بینیفٹ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جس بھی انداز میں بیان کی جائے وہ اپنا اثر رکھتی ہے. اب رہا معاملہ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرنے کا, تو میں حد الامکان کوشش کرتا ہوں الحمدللہ کہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کروں جو شرعی اعتبار سے گرفت کے زمرے میں آتا ہو. مثلا میں پنجابی کا لفظ پھکی استعمال کرتا ہوں, تو پھکی کوئی ولگر لفظ نہیں ہے. پھکی بچپن سے ہماری مائیں ہمیں کھلاتی تھیں, جب پیٹ درد ہوتا تھا تو جب کسی عالم کا کوئی درد کا معاملہ ہو علمی طور پہ اس کا ہاضمہ درست کرنے کے لیے میں اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پر کوئی چیز سامنے رکھ دیتا ہوں. اسی طریقے سے چند ایک الفاظ میں استعمال کرتا ہوں, تو یہ سارے کے سارے الفاظ پارلیمانی ہوتے ہیں. جہاں کوئی اکا دکا جگہ پہ کوئی اس طرح کا سخت لفظ آیا وہ بھی شرعی گرفت میں نہیں آتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہماری نارمز میں اسے برا سمجھا جاتا ہو, ادروائز میں کتنے ٹی وی چینلز پہ رمضان نشریات میں آتا ہوں, عام ویڈیوز میں بھی میں ہزاروں گھنٹے نہیں لاکھوں گھنٹے بول چکا ہوں آج تک. تو اس میں سے 4-5 میرے جملے کاٹ کے کہنا کہ میں اسی طریقے سے بات کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے. رہا یہ میرا پیشن والا سٹائل, تو یہ میرے اپنے اس عقیدے کے اوپر جو قرآن و سنت سے اخذ ہوا ہے اس کے اوپر کانفیڈنس ہے کہ میں اس کو پیشن کے انداز میں بیان کرتا ہوں. مجھے بتائیں آج تک شاہد افریدی کی بیوی نے کبھی یہ گلہ کیا ہے کہ تم مجھ سے چائے جو ہے وہ تو بڑے اچھے انداز میں مانگتے ہو اور یہ گراؤنڈ میں جا کے اتنی اونچی آواز میں تم آوازی کیوں کہتے تھے؟ تو وہ بتائے گا کہ گراؤنڈ کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے, گھر کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے. آپ تو میری اکیڈمی میں بھی آ چکے ہیں, مجھ سے زیادہ کوئی ہمبل بندہ نہیں ہے, میں انتہائی جھولی طبیعت کا آدمی ہوں. یہ میرا ایک سٹائل ہے گفتگو کرنے کا, اس میں کچھ ڈاکٹر سرار صاحب کا بھی اثر میرے اندر آ گیا ہے, میرے استاد دوسرے مولانا صاحب, لیکن میں حد الامکان کوشش کرتا ہوں. تو بہتر ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسے ٹاپکس میرے دیکھنے ہیں جن میں میرا سٹائل ڈیفرنٹ ہو تو وہ آپ دیکھ لیں. درود شریف کے ٹاپک کے اوپر, اذکار کے ٹاپک کے اوپر, میں جب انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں جو مسلمانوں کے خلاف ہے, وہاں میں انتہائی سیریس انداز میں قرآن کلاسز میری دیکھیں, ان کے ویوز بھی ملین. اچھا مرزا صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا سر. دوسرا پھر جو ہمارا جو موضوع ہے, اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کا جو نوجوان ہے, جو آج کی جینزی جسے کہا جاتا ہے, ممبر سے ذرا ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو روایتی علماء کرام ہیں ان کی طبیعت میں روکھا پن, ایک تلخ رویہ. تو سر کس طریقے سے آج کی یوتھ کو ہم ممبر و محراب کے یا دین سے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یوتھ کو تو ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے دین کے ساتھ, مسئلہ ہے دین کے ساتھ کنیکٹ کرنا. ممبر اور محراب کے ساتھ جو ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں تو ڈسکنیکٹ ہی رہنے دیں ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنیکٹ ہوں گے تو وہاں پہ کنیکشن تو صحیح اویلیبل نہیں ہے, الٹا فیوز ہی اپنا اڑوا لیں گے. میں سائل الدین بھائی کے ساتھ ہوں اس معاملے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد کے پاس ساری پاور ہونی چاہیے, لیکن یہ ہماری وشفل تھنکنگ ہے نا. یعنی وہ پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے, ایک تو بہت ورسٹ ہے, میں وہ نہیں بولتا, دوسرا بول دیتا ہوں کہ تھوک چ پکوڑے نہیں تلے جاتے. یعنی تھوک کے اندر تو پکوڑے نہیں تلے جا سکتے نا. تو اگر آپ کا سسٹم اس قسم کی آؤٹ پٹ نکال رہا ہے اور آپ نے اپنا ممبر ان کے حوالے کیا ہوا ہے کہ جنہیں نہ ورلڈ پالیٹکس کا پتہ ہے, نہ انہیں کمیونیکیشن سکلز آتی ہیں, نہ ان کا انٹلیکچوئل لیول, نہ ان کی تعلیم کا لیول, نہ ان کا فائنینشیل لیول اس لیول کے اوپر ہے کہ وہ حق کے ساتھ اپنی آواز پہنچا سکیں. اور پھر ان کا انداز ایسا ہے کہ دوسری اذان کے وقت لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں, شکر کریں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے, اور وہ بھی اس لیے پڑھے. میں نے تو یہ کہا تھا جو چیف منسٹر پنجاب کی ہیں جنہوں نے 25,000 ان کا وظیفہ لگایا, تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان سے کہیں کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ صرف عربی میں دیں, اور اگر کسی کو تبلیغ کرنے کا شوق ہے نا تو جمعے کے سوا اور نماز کی ٹائمنگ کے سوا یہ اپنی مسجد میں بندے اکٹھے کر کے بتائیں. یہ لوگ بےچارے جمعہ پڑھنے آئے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے 1:30 بجے جمعے کا ٹائم ہے تو 15 منٹ مولوی تقریر اپنی لمبی کر دیتا ہے, چلے میں کوئی زبردستی اس کو ہدایت دینے کی کوشش کروں. ان کی تقریر سننے کا کوئی روادار نہیں ہے, ورنہ یہ جمعے کو چھوڑے, نماز کو چھوڑے, عام حالت میں منڈے والے دن صبح 10 بجے درس قرآن رکھے ذرا اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے, اور اس میں لنگر نہیں رکھنا, ویسے آئے کوئی. اور ہم جو درس دیتے ہیں وہ جمعے کا بھی دن نہیں ہوتا, نماز بھی وہاں پہ نہیں ہوتی ہے, اور لوگ میرے سٹیج پہ آنے سے پہلے ہمارا بھر چکا ہوتا ہے, اور پوری دنیا سے لوگ صرف سننے کے لیے آتے ہیں اس بدتمیز کو بقول ان کے. اچھا مرزا صاحب یہ تو آپ نے بالکل بات ٹھیک کہی, اگر اس میں کوئی شک نہیں, ہم خود آ چکے ہیں آپ کے پاس, اور نو ڈاؤٹ آج کی یوتھ
کہیں نہ کہیں آپ کو آئیڈیالائز کرتی ہے, فیسینیٹ کرتی ہے. لیکن مرزا صاحب اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے پاکستان کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں آئے روز فرقہ واریت کے اندر جہاں پہ اضافہ اور کئی حد تک اب کمی بھی دیکھنے میں آئی ہے, اب آپ کے نزدیک اس کا سلوشن کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اتحاد کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں اختلاف رائے کے باوجود بھی؟ اور خاص طور پہ جو موجودہ حالات ہیں ہماری امت کے, جو گلوبلی اس وقت سچویشن کا جو ہم فیس کر رہے ہیں. جی, اس میں سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ جو آرمڈ کنفلکٹ والی تنظیمیں ہیں ان سب کو بین کیا جائے. ابھی تو فی الوقت ایک پارٹی کے اوپر انہوں نے گرفت کی ہے اور میں بھی صرف ان کی مذہبی ایکٹیویٹی کے خلاف ہوں. اگر وہ پالیٹکس کرنا چاہیں تو انہیں کرنے دینی چاہیے. باقی مذہبی طور پہ لوگوں پہ توہین مذہب کے الزامات لگا کے ان کی لائف ونریبل کرنا, ان کے اوپر مقدمات قائم کرنا, ان کو دھمکیاں دینا, اس بنیاد کے اوپر ان سے بھتے وصول کرنا, چندے وصول کرنا, یہ تو بالکل غلط ہے. تو گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ اسٹیٹ یہ جو ہے انشور کرے کہ اسلحہ کسی عوام الناس کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے یہ انشور کرے. نمبر 2, یہ جو مساجد کے اندر انہوں نے تنخواہیں دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے, یہ بہت اچھا سلسلہ ہے کہ امام مسجد کی تنخواہ مقرر کی جائے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ سکے, اور پھر اکاؤنٹیبل بھی ہو وہ گورنمنٹ کے سامنے بھی, کوئی ایسی بات نہ کرے جس کی وجہ سے کفر و شرک کے فتوے ایک دوسرے پہ لگا کے تو یہ نفرت کا بازار گرم کرے. تیسرا, ماں باپ کا بھی کام ہے کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ جب اس قسم کے سپیکرز کو سنیں جو ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں تو ان کی گفتگو کو اوائڈ کریں. اس میں جو اچھی بات ہے وہ لے لیں اور بری گفتگو کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی حد تک ماحول بہتر ہو گیا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ ایجوکیٹ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں گے آج کل جو امت جس تکلیف سے گزر رہی ہے, جو اسلام کے دشمنوں نے اسلامک ریپبلک آف ایران کے اوپر دھاوا بول دیا ہے. کسی نے سوچا بھی تھا کہ وہ لوگ جو کل تک شیعہ کو کافر کہتے تھے آج شیعہ کے حق میں نہ صرف گفتگو کر رہے ہیں بلکہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے. وہ آپ نے دیکھا ایک ویڈیو اتنی وائرل ہوئی ہے ایک اہل حدیث کی, لوگ سمجھ رہے ہیں وہ اہل حدیث ہیں, وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے گجرانوالہ کے ہمارے حافظ زبیر بھائی ہیں جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ. کل میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا انجینئر صاحب یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں نکالا اس چیز سے کہ وہ خامنائی صاحب کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں ایک سنی پلیٹ فارم سے. یہ کتنی بڑی بات ہے الحمدللہ. نو ڈاؤٹ یہ بہت, اگر آج سے سر 10 سال پہلے جائیں تو شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اچھا مرزا صاحب, پھر بینگ اے ناقد, یا آپ سے اگر میں سوال کروں اس چیز پہ, جو دوسرے آپ کے ناقدین آپ پہ سوال کرتے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ جس طرح باقی چیزوں کا آپ بڑی خندہ پیشانی سے جواب دے رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو اتنے بھاشن دیتے ہیں اور اتنے اسٹوڈنٹس سوشل میڈیا پہ لاکھوں ان کو سنتے ہیں, ہزاروں سنتے ہیں, یہ ان کو گمراہ کرتے ہیں. ان سے پوچھیں ان کے پاس ڈگری کون سی ہے, کون سی مدرسے سے, کہاں سے فارغ التحصیل ہیں, یہ تو انجینئر ہیں اور دین یہ دے رہے ہیں تبلیغ کی اور بات یہ کر رہے ہیں دین کی. جی, میری ڈگری قرآن کے اندر مینشن ہو گئی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو. تو قرآن نے ہمیں ڈگری دے دی کہ پوری امت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبیوں والا کام لے کر چلے گی. اسی کی بنیاد پہ تو پوری دنیا میں جماعتیں گھوم رہی ہیں, تبلیغی جماعتیں, ہاں وہ دیوبند کی ہوں, بریلویوں کی ہوں. مجھے بتائیں جنید جمشید صاحب کے پاس کون سی ڈگری تھی, سعید انور صاحب کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ اگلے دنوں تو میں نے دیکھا شعیب اختر صاحب کو ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے, ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا, کیونکہ دین کی بات جو علماء سے آپ نے سیکھی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو ڈگری تو قرآن نے ہمیں دے دی. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. اسی طریقے سے جامع ترمذی میں موقوفاً یہ روایت موجود ہے اور باقی کتابوں کے اندر بھی کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو. اسی طریقے سے اگر میں آپ کو مثال کے طور پر ایک چیز سامنے رکھوں کہ ایک پرائمری اسکول کا بچہ آپ سے یہ کہے کہ وجاہت بھائی قرآن پاک کی میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ نے سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ مینشن کیا ہے, آپ ایک دفعہ کھول کے اس کو پڑھ لیں تو آپ وجاہت صاحب یہ کہیں گے کہ پہلے تم ڈگری لے کر آؤ پھر میں تمہارا حوالہ چیک کروں گا. آپ کا کام ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھ کے دیکھیں اور اس میں اگر بات نکل آتی ہے تو خواہ اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے, بات درست ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو وظیفہ دیا
اور ان کو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے. نبی اسلام نے فرمایا ہے بڑا جھوٹا تھا لیکن بات سچی انجینئر تھی. صاحب جو رات ہمیں کو چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, پھر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. انجینئر محمد علی مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں. انجینئر صاحب, ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. یہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں, پوچھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سب سے پہلے وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کون ہو, پھر پوچھتے ہو آپ کا مسلک کیا ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے, ہاتھ کھول کے نماز پڑھتی ہو, ہاتھ بند کر کے نماز پڑھتی ہو, اور پھر آگ میں فتویٰ بھی لگاتے تم تو غلط مذہب میں پیدا ہوئی. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور یہی چیزیں آگے سے میرے بچے فیس کر رہے ہیں. جی جناب, یہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوئے نا, سولوشن اینڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے. ایک اور جملہ بھی بولیں گے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ تم کس اسٹیشن سے بول رہے ہو, یہ بھی بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیچر نہیں ہے نا, یہ سکھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک فزکس اور کیمسٹری کے پروفیسر میں جو حوصلہ ہے نا, وہ اس مولوی میں نہیں ہے. فزکس اور کیمسٹری کے پروفیسر کی آپ ہری کلاس میں غلطی نکالیں نا بک کو دکھا کے, تو وہ بولے گا تھینک یو بیٹا, اور مولوی کہہ گا تھینک یو بیٹا. تھینک یو بیٹا. اچھا, یہ مسئلہ ہے. نہیں بالکل آپ نے. اچھا دوسرا علی بھائی, پھر یہ بات بتائیے گا کہ خاص طور پہ آج کے حالات کے اندر ہمارا بینگ اے مسلم ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ پیرنٹنگ کے حوالے سے تو ہم بات کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے ساتھ موضوع امت اور ایک خاص طور پہ مسلمان اور فرقہ واریت کو لے کر ہے, تو ایک عام مسلم سر جو خود بھی نہ اس کے پیرنٹس نے قرآن پڑھا ہے, اوبویسلی وہ بیچارہ محتاج ہوگا تو مقامی کسی عالم کا ہوگا, مقامی مسجد کا ہوگا, اپنا اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میرے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ انجینئر صاحب علماء سے متنفر کروا رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ مجھ سے آگے پوچھو. میں کہتا ہوں جی پوچھو علماء نو, صرف ایک فرق کے ساتھ کہ پوچھو یہ کہاں لکھا ہوا ہے. تم نے ہمیں یہ نہیں بتانا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا, ہمارے کابرین نے فرمایا. ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس نے کہاں فرمایا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان پہ قرآن نازل ہوا, ان کی حدیث ہم تک پہنچی. آپ ہر عالم سے پوچھیں, اور صرف یہ پوچھ لیں کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور ٹائم قیامت تک ہے. زبردست. اچھا علی بھائی, لیکن ہمارے پاس ابھی ٹائم لیمیٹڈ ہے, کوئی آخری پیغام ہمارے ویورز, جو یوتھ, جو لوگ گھر بیٹھی فیملیز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کوئی پیغام؟ ایک پیغام, قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں, قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں, قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں. اپنے نوٹس بنائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک وہ دین ہے جو معاشرے کے اندر اس وقت پھیلا ہوا ہے, اور ایک وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس شخص کے اوپر نازل کیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کو پڑھیں. قرآن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا خلیفہ ہے اس امت کے اوپر. اگر آپ نے اپنے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا ہے تو ان کے خلیفہ کو پکڑ لیں, اور وہ ہے قرآن. بہت شکریہ علی بھائی, بہت شکریہ. آپ کی آمد کا ویورز, ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری تھی, اور امید کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو گفتگو کی ہے, اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے. اجازت دیں, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.